बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ। पंजाब के इंतखाबात के हवाले से फ़ंड्स जारी ना किए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस ले लिया है। सिर्फ नोटिस ही नहीं लिया बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने अदालत उज़्मा की हुक्म अदूली को संगीन करार दिया है। इस हद तक संगीन करार दिया है कि उन्होंने तमाम मुतल्लिका ऑफिसर्स को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के चैम्बर में 14 अप्रैल को तलब कर लिया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने हुकूमत की इस हुक्म अदूली को तौहीन अदालत से भी बड़ी कार्रवाई तसव्वुर किया है और वो ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की सरासर खुली खिलाफ वर्जी है। असल सवाल ये है और देखना ये है कि जब 14 तारीख को ये सारे बाबू चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के चैम्बर में जाते हैं तो वहाँ जाकर अपनी नौकरी बचाते हैं या फिर ये हुकूमत को बचाते हैं, क्योंकि जो तमाम तर कार्रवाई अमल में आई है, जो तमाम तर डेवलपमेंट अमल में आई है, इस बीच में इलेक्शन कमीशन ने एक शिकायत भी लगाई है। इलेक्शन कमीशन ने ये शिकायत सुप्रीम कोर्ट को लगाई और जाहिर सी बात है जब इलेक्शन कमीशन से पूछा गया कि भाई किधर है फंड्स, कि आपको फंड्स मिले कि नहीं मिले, तो इलेक्शन कमीशन ने एक बंद लिफाफे के अंदर अपना जवाब शिकायत की सूरत में दर्ज कराया। अब आगे हालात किस तरफ जाएंगे, यही जानने के लिए आज का पैनल हमने मुरतब किया है। मुझे प्रोग्राम के पहले हिस्से में ज्वाइन कर रहे हैं वेरी ऑनरेबल सैयद यावर बुखारी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जी वेरी ऑनरेबल अली गौहर बलोच साहब, PMLN से उनका ताल्लुक है। अली गौहर बलोच साहब, आपने इतनी बड़ी बड़ी बड़के लगाई थी कि जी हम तो ये कर देंगे, हम तो वो कर देंगे। अब यूँ लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के हाथों आप पसपाई का शिकार होने वाले हैं। मुझे तो ये देखना है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर आपकी तरफ से जो आपके अटॉर्नी जनरल हैं वो क्या कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहली बात तो ये है कि कोई हमें या मतलब है कि बाहसियत हुकूमत के हमें तो कोई इस किस्म का हम दंगा फसाद नहीं चाहते सुप्रीम कोर्ट के साथ, लेकिन कुछ असूली बातों पर इख्तलाफ है और वो इख्तलाफ अभी तक बिल्कुल बहरान की शक्ल में है और वो अभी तक हल नहीं हुआ। उसमें हमारा एक मौक़िफ़ है जो कि आइन और कानून के मुताबिक है और हम उस मौक़िफ़ पे कायम हैं और हमारे उस मौक़िफ़ में इंशाअल्लाह कोई लचक नहीं आएगी। दूसरी गुजारिश ये है कि जो जहाँ तक आपने कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट ने 14 तारीख को बुला लिया है, ज़ाहिर है चैम्बर में बुलाया है, तो जो भी मतलब आइन और कानून के मुताबिक जवाब होगा अटॉर्नी जनरल देंगे और ये मामला मेरा ख़्याल है कि असम्बली ने मुकन्नना ने इसका फ़ैसला करना है। ये तमाम आइनी इदारे हैं। देखिए, असम्बली जो है वो कोई मेरा या आपका ज़ाती ऑफिस नहीं है। जो सुप्रीम कोर्ट है वो भी एक आइनी इदारा है। कौमी असम्बली एक मुकन्नना एक आइनी इदारा है और तमाम इदारों को अपनी डोमेन में रह के काम करना चाहिए। इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है कि 4 जजेज़ ने डंके की चोट के ऊपर इख्तलाफ किया, इख्तलाफी फ़ैसले लिखे, इख्तलाफी नोट लिखे, अपने नोट में उन वजूहात पर तफसीलन रोशनी डाली जिनका एक एक लफ्ज़ अगर उन जजों का मैं समझता हूँ कि एक मोती के दाने की तरह है, कि जो मतलब है कि यकीनी तौर पर चीफ़ जस्टिस साहब को भी पढ़ने भी चाहिए और उनके ऊपर चूँकि एक अक्सरियती फ़ैसला है वहाँ पर अमल भी करना चाहिए। मामला से ऐसा लगता है कि शायद चीफ़ जस्टिस साहब जो हैं वो उन 4 जजेज़ की राय को बिल्डोज़ कर रहे हैं और इसमें तो मतलब है कि और उन 4 जजेज़ में कोई इख्तलाफ राय भी नहीं पाया जाता। सो मोटो की बातें हुई, जिस तरह से एक जज साहब ने तो यहाँ तक कह दिया कि इलेक्शन कमीशन ने तारीख क्यों दी है। अब हमें तो ये समझ नहीं आता कि वो 4 जज अगर उनकी बात ना मानी जाए तो वो कंटेम्प्ट लगाएंगे या इनकी बात ना मानी जाए तो ये कंटेम्प्ट लगाएंगे। मुझे तो ये नहीं पता, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ अली गौहर बलोच साहब कि जो आपके अटॉर्नी जनरल हैं जब वो जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के सामने तो क्या वो ये टेक लेंगे, क्या उनका स्टांस ये होगा कि मोती की तरह वो जो 4 जजेस ने जो तमाम तर अपने अहकामात दिए हैं हम वो मान रहे हैं या हम उन चीज़ों को नहीं मान रहे हैं जो कि फैसला आया है, क्या वो ये बोलेंगे जाके, क्या बोलेंगे वो? देखिए, वो तो एक सुप्रीम कोर्ट का जो माहौल है वो मतलब है कि यकीनी तौर पर इस वक्त पूरी कौम के लिए एक बड़ा परेशान कुन है और उसमें अक्सरियती पहले बेंच बना और उस बेंच के अक्सरियती जजेज़ ने अपना फ़ैसला दे दिया और अपने उस फ़ैसले को तस्लीम करते हैं और उसमें उन्होंने जो जो कुछ कहा है वो पूरी कौम के सामने। दूसरी बात ये है कि ये अटॉर्नी जनरल बेहतर समझते हैं कि उन्होंने क्या। जी ठीक है, आप कह रहे हैं अटॉर्नी जनरल बेहतर समझते हैं, लेकिन मैं एक छोटी सी मंजर कशी कर दूं जहां से मैं ये सिचुएशन देख रही हूँ सर। एक मिनट मुझे दे दीजिए। मंजर कशी ये है कि आप ये देख लीजिएगा
कि 14 अप्रैल को बाद जिस तरीके से अभी नून लीग की या पार्लियामान की जो भी तैयारी जा रही है ना, मुझे क्यों लग रहा है कि 14 अप्रैल के पास या उसके बाद माहौल ऐसा बनेगा कि आपकी सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे आपका इलेक्शन कमीशन हो, चाहे इमरान खान साहब हों, चाहे सेक्रेटरी खजाना हो, या का ये कि आपके जो अटॉर्नी जनरल भी हैं वो एक तरफ होंगे, और मैं अगर ये कहूँ कि जो बड़के मारती हुई जो शहबाज सरकार है या पार्लियामेंट है वो दूसरी तरफ होगी। देखिए ये तो मतलब है कि जाहिर है आपके पास इल्म नजूम है और मैं तो उसका बड़े अरसे से मुतरफ हूँ, लेकिन अभी तक मेरे पास तो कोई ऐसी बात नहीं मुझे नज़र आ रही कि जिसमें फ़लाँ उस तरफ होगा, सारे एक तरफ हो जाए। हम देखें, हम एक मुकन्ना में बैठे हैं और बहैसियत मेंबर कौमी असम्बली मेरी ये राय है, मैं उस इदारे का एक अदना सा एक मेंबर हूँ, और जो हमारे इदारे में जिस तरह से आपको पता है कि फाइनेंस ने कौमी असम्बली में मसला भेजा है, कौमी असम्बली में मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टी ने जिस तरह से वो कानूनी तौर पर बेहतर समझेंगे फ़ंड देने के लिए, अब ये नहीं हो सकता कि हम पाकिस्तान के आइन और कानून को तोड़ के जो है मतलब है कि वो फंड भी किसी फर्द वाहिद के कहने पे जारी कर दें। वो जो अदालती अगर वो जायज़ हुआ तो ज़रूर जारी कर देंगे, अगर ना हुआ तो उसको रिजेक्ट कर देंगे। वज़ीर आज़म साहब ने जायज़ हुआ तो ये कर देंगे, जायज़ ना हुआ तो वो कर देंगे। अली गौहर बलोच साहब, जिसको आप ये इल्मे नजूम कह रहे हैं, ये इसको पॉलिटिकल विजडम कहते हैं, और मेरे ख्याल से पॉलिटिकल विजडम पॉलिटिकल एनालिस्ट से कहीं ज़्यादा पॉलिटिकल लीडर्स में होनी चाहिए कि वो आने वाला वक्त भांप लें। आप हर दफ़ा चूक जाते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको बार बार अपना पॉलिटिकल विजडम बताती रहूँगी और आप देख लीजिएगा ये जो आपकी नज़र में इल्मे नजूम है ना, यही होगा। आगे देख लेते हैं। यावर बुखारी साहब की तरफ मुझे जाने दें, फिर वापस आती हूँ आपकी तरफ। यावर बुखारी साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया सर। सिचुएशन जो है वो इंटरेस्टिंग है, और इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि माने ना माने सिचुएशन आपकी ख्वाहिशात के मुताबिक चल रही है। जैसे कि आपको असेंबलियाँ तोड़नी थी तो असेंबलियाँ तोड़वाई गई, आपको इलेक्शन चाहिए थे तो इलेक्शन करवाए जा रहे हैं, हुकूमत ने कहा कि हम फंड्स नहीं देंगे, फंड्स दिलवाए जा रहे हैं। तो मैं तो सिर्फ ये कहूँगी मुबारक हो सर आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वाजिल फराजहुम। मेरा भाई अली गौहर एक रिस्पेक्टेबल ऑनरेबल मेंबर है नेशनल असेंबली का, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ कि अपनी पार्टी के साथ खड़े हुए हैं, लेकिन रमज़ान का महीना है, अभी तो कम से कम सच्ची एडवाइस करें अपने लीडर्स को। इनके लीडर्स वो एडवाइस नहीं सुनते हैं, वो लोग तुल गए हैं कन्फ्रंटेशन पे, जिसको कह रहे हैं ना कि एक फर्द वाहिद, वो फर्द वाहिद का नाम है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। जो ये कहते हैं ना कि 4 जजों ने, उनमें से 2 जज बेंच छोड़ के चले गए थे। बाद में अगर भी कहूँ और अल्लाह करे वो मेरे मुंह में जो मैं कहने जा रहा हूँ और जो सुनने में आ रहा है कि इन लोगों ने उन 2 जजेस को मैनिपुलेट कर लिया कि बाद में अपनी जजमेंट लिख दें, तो अल्लाह करे ऐसे ना हो, ये गलत हो, और जो रिपोर्ट्स हैं अल्लाह करे वो सारी गलत हो, और ऐसे ये लोग ना इन लोगों ने किया। लेकिन इनका पास रिकॉर्ड ऐसा है ना कि इनकी जब बात नहीं मानी जाती है ये सुप्रीम कोर्ट पे हमला कर देते हैं, इनकी बात नहीं मानी जाती है तो आर्मी चीफ को श्रीलंका से आ रहा होता है हवा में ही उसको कह देते तू फारिग है और जहाज को लैंड ना करने दो ताकि इंडिया चला जाए। इन लोगों ने अपने आर्मी चीफ को इंडिया के हवाले करने की कोशिश की, चीफ जस्टिस की बेइज्जती की, इनने जहांगीर करामत के साथ जो कुछ किया, इन लोगों ने उससे पहले आसिफ नवाज के साथ जो कुछ किया, तो ये इनकी तारीख भयानक नाक है, इनकी तारीख अफसोसनाक है। ये लोग जो अभी करने जा रहे हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन के साथ सिर्फ अपनी ईगो को बरकरार रखने के लिए और हुकूमत में रहने के लिए ये लोग करना चाहते हैं। इनके नुमाया जो कारनामे हैं पिछले 1 साल में, जो इस मुल्क को इन लोगों ने स्टेबल किया, नून ने अपने केसेस माफ करवाए, नैब के पर काटे, इन लोगों ने जो फर्द जुर्म थे वो सारे माफ करवा दिए, मीशत को 6% से आधे परसेंट से नीचे ले गए, फॉरेन रेमिटेंसेस 47% कम हो गए। ये इनके कारनामे हैं। जो डॉलर था 175 से 290 पे चला गया, अभी 287 पे है। चीनी 131 पे है, आटे को देख लें, चीजों को देख लें। ये इनके कारनामे हैं। हंसते बसते घर को इन लोगों ने एक साजिश के तहत तबाह किया। ऐसे लोगों को मैं कहते हैं ये इक्तिसादी दहशतगर्द हैं, ये इकोनॉमिक हिटमैन है जो यावर भाई किसी ये सिचुएशन भी आपको सूट करती है। आप तो यही चाहते थे ना कि आपको निकाल करके ये लोग आए तो ये लोग किसी ना किसी तरह फ्लॉप हो जाए,
تو یہ سچویشن بھی آپ کو سوٹ کرتی ہے، تو اس پر بھی آپ کو مبارکباد ہو، کیونکہ یہ لوگ پرفارم نہیں کر پا رہے اور عوام کا کچومڑ بن چکا ہے۔ افسوسناک بات جو ہوتی ہے اس کے اندر بینش، اس کے اندر افسوسناک بات یہ ہوتی ہے اس ملک کی دنیا میں رسپیکٹ کم ہو گئی، اس ملک کی عوام آٹے کے لیے موت کا شکار ہو گئے۔ ابھی یہ پرابلمز ہیں جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ ابھی ایک پرائم منسٹر آٹے کی ایک لائن کو سیدھا کرنے کے لیے جگہ جگہ چکر لگا رہے ہیں۔ یہ پرائم منسٹر کا کام ہے؟ یہ تو ڈی سی کا کام ہے جو پرائم منسٹر کر رہے ہیں۔ یہ اپنے آپ سے پھر وہ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ میں گم بوٹس پہن کے اور میں آگے ہوں اور میں ہر چیز کو صحیح کر لوں گا۔ خدا کا شکر ہے ایک اس کا جو لوگوں کے دماغ میں تھا نا، یہ بڑا قابل ہے، میں 6 مہینے میں معیشت کو کھڑا کر دوں گا، بے فکر ہو جائیں۔ وہ جو ڈالر اسحاق ہے وہ کہتا تھا کہ ڈالر 180 سے اوپر نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ پاک نے ان کے بھرم توڑے، اور یہ جو دلیری کا بھرم تھا نواز شریف کا وہ ٹوٹا الحمدللہ۔ ابھی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا وہ کلپ آیا ہے کہ مریم نواز وغیرہ گئی ہیں سعودی عربیہ، جو یہ شاہی خاندان کے مہمان تھے، شاہی خاندان نے ان کو بلایا ہے سر۔ یاور بھائی ان کی انویٹیشن پہ گئے ہیں، آپ ایسے کیسے لائٹلی اس چیز کو ڈسکس کر رہے ہیں؟ ایسے تھوڑی نا، یہ انویٹیشن خاص لوگوں کو آتا ہے، ایسے تھوڑی نہ آتا ہے۔ آپ نے کلپ دیکھا ہے؟ آپ نے کلپ دیکھا ہے جو آیا ہے جس طریقے سے ان کو وہ آپ نے نہیں دیکھا ابھی تک؟ میں آپ کو کلپ فارورڈ کروں گا، آپ وہ دیکھنا۔ یہ شاہی خاندان جو ہے نا، جو انویٹیشن پہ گئے ہیں، وہ آپ کو میں دکھا دوں گا، وہ آپ دیکھ لینا، آپ ہنستی رہیں گی کہ یار کیا ڈرامہ بازی ہے یار۔ ایک حد ہوتی ہے جھوٹ کی، لیکن جھوٹ در جھوٹ در جھوٹ آخر میں حقیقت ہوتی ہے۔ دیکھیں گولی مارے میرا علی گور کا، ہمارا عمران خان کیسے رہتے ہیں اپنے گھر میں، مریم کیسے رہتی ہے اپنے گھر میں، سعودی عربیہ گئے ہیں۔ ایک منٹ جاوید بھائی، اس میں جھوٹ کیا ہے؟ کیا شاہی خاندان نے ان کو نہیں بلایا؟ نہیں، میں جھوٹ پوچھ رہی ہوں، جھوٹ کیا ہے اس میں؟ سن لیں میرا اور علی گور کا جو تعلق ہے یا باقی پارلیمنٹیرینز کا تعلق ہے کہ ہمارے حلقے کیسے ہیں، ہماری عوام کیسی ہے۔ ہمارا کیونکہ ڈائریکٹ کانٹیکٹ ہوتا ہے، ہمارے لیڈران کا کانٹیکٹ علی گور کے ساتھ ان کا ہوگا، میرے کے ساتھ میرا ہوگا، تو ہم لوگوں کو سچ بولنے کی ضرورت ہے، حقیقت بتانے کی ضرورت ہے کہ عوام کیسے پس رہی ہے، عوام کا کیسے ستیہ ناش ہو کے رہ گیا، سوا ستیہ ناش ہو گیا۔ اس ملک اس لیے بنا تھا کہ اپنے 1100-1200 کروڑ ارب روپے کے کیسز معاف کروا لیں، اپنے آپ کو ہر کیسز زرداری صاحب مالیت رکھ کے بیرون ملک آپ عیاشیاں مار رہے ہیں۔ دیکھیں یہ عوام دیکھ رہی ہے، آپ بچے سے پوچھیں لیڈر کون ہے، کہتے ہیں عمران خان۔ یہ بات ٹھیک ہے، عوام دیکھ رہی ہے، جو آگے جو نام لیتے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے، عوام دیکھ رہی ہے، عوام دیکھ رہی ہے۔ واپس آتی ہوں آپ کی طرف۔ علی گور بلوچ صاحب، رانا ثناء اللہ صاحب کو میں روز سنتی ہوں، آج کل ماشاءاللہ بڑے ووکل ہیں اور بہت کھل کر وہ باتیں بھی کر رہے ہیں۔ اچھی بات ہے، کوئی تو ہے آپ کی پارٹی میں جو کھل کر بات کر رہا ہے، لیکن وہ جب یہ بات کرتے ہیں نا کہ ہم ڈٹ کر کھڑے ہیں اور ہم پارلیمنٹ کا ساتھ دیں گے اور یا وزیر اعظم کے ساتھ پارلیمنٹ کھڑی ہے، جب وہ اس طرح کے بیانات دیتے ہیں تو مجھے بڑا عجیب سا لگتا ہے۔ عجیب اس لیے لگتا ہے کیونکہ آپ لوگ کے بارے میں یہ تاثر ہے جو بڑا سٹرونگ ہے کہ آپ لوگ سپریم کورٹ سے ڈر بھی رہے ہیں، اور اسی لیے ڈر کی وجہ سے آپ پارلیمنٹ کے پیچھے چھپ رہے ہیں۔ ورنہ یہ ایک چھوٹا سا مفت مشورہ ہے، کیونکہ آپ کو پیش گوئیاں تو پسند نہیں آتی تو مشورہ ہی دے دیتی ہوں۔ مشورہ یہ ہے کہ پارلیمنٹ جو ہے نا وہ آج تک ویسے کسی کو بچا نہیں سکی ہے۔ ابھی میں آپ کو وہ ریفرنس نہیں دے رہی ہوں جو پارلیمنٹ کے فلور کے اوپر آپ کے تاحیات قائد نے ایک دفعہ بولا تھا کہ حضور والا یہ ہیں وہ ذرائع اور وہ والا جو ڈائلاگ ہے وہ آپ کو بچا نہیں سکا تھا سر۔ سو آر یو ریڈی ٹو فیس دا میوزک؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ ایک میں سمجھتا ہوں کہ بڑی زبردست صحافی ہیں اور بڑا آپ کا ایک ایکسپیرینس ہے۔ میں سینئر تو آپ کو اس لیے نہیں کہہ سکتا کیونکہ آپ کی عمر ابھی وہ یاور بخاری صاحب جتنی نہیں ہوئی، تو لہٰذا میں تو یہ کہوں گا کہ جو ینگ ٹیم میں چند اچھے لوگ ہیں لاٹ میں ان میں آپ کا شمار کرتا ہوں۔ دوسری میں یہ گزارش کروں گا کہ ابھی یاور بخاری صاحب بڑی دھواں دھار تقریر کر رہے تھے روزے میں، اور روزے کی دھجیاں اڑا رہا تھا میرا بھائی انتہائی افسوسناک بات ہے۔ یاور بخاری سے مجھے کوئی اختلاف نہیں، مجھے اس کی کچھ باتوں سے اختلاف ہے۔ ایک تو جب یہ ٹی وی پر بیٹھ کر پنکیوں اور گوگیوں کی کرپشن کی وکالت کرتا ہے تو مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے۔ اس کو زیب نہیں دیتا کہ عمران نیازی ایک ایسا بندہ جس نے عورتوں کو فرنٹ مین کے طور پہ استعمال کیا کرپشن میں، اور جس کے قصے جو ہیں وہ زبانیں زد عام ہیں، جن کی آڈیو زبانیں زد عام ہیں۔ یہ ان ججز کے بارے میں بھی ہمیں کہتے ہیں کہ بات نہ کریں جن کے ٹرکوں والی آڈیو سامنے آ چکی ہیں اور وہ لیک ہو چکی ہیں، پھر پرویز الہی صاحب کی آڈیو سامنے آ چکی ہے، پھر اس جج کو تو ہر بینچ میں بٹھانا بھی ضروری ہوتا ہے ان جج صاحب کو۔ مقصد یہ ہے کہ یہ ایک لفظ آپ نے اینڈ میں بولا ہے کہ عوام سب کچھ دیکھ رہی ہے، تو یہ سب ڈرامہ جو ٹوپی ڈرامہ چل رہا ہے یہ بھی عوام دیکھ رہی ہے۔ رہ گئی بات یہ
کہ ہم معاملات جو ہے وہ ہمارے کس طرف جا رہے ہیں، اور یہ میوزک آپ بتا رہی تھی کہ ہمیں فیس کرنا ہے. ہم ایک پولیٹیکل پارٹی ہیں اور ہم ہر طرح کا میوزک فیس کرنا جانتے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے کیا کیا. ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے ایک امپورٹڈ حکومت جو بنی ہوئی تھی اس کو ہم نے ایک آئینی طریقے کے ساتھ عدم اعتماد کے ذریعے اس امپورٹڈ حکومت کا خاتمہ کیا. پھر ہم یہ جانتے ہیں کہ جس وقت ان کی حکومت بنی تھی، جب ان کو حکومت دی گئی تھی 2018 میں، اس وقت 40 روپے کلو چینی تھی. اس وقت ایک منٹ، آپ تھوڑا سا غلط بول گئے. امپورٹڈ حکومت کا تانا آپ کو ملتا تھا، یہ لوگ تو سلیکٹڈ تھے. آپ کنفیوز کر گئے ہیں. مجھے لگتا ہے رمضان کا کافی اثر ہو رہا ہے آپ پہ. امپورٹڈ حکومت کا تانا آپ لوگ کو ملتا تھا، آپ میرے خیال سے سلیکٹڈ کہنا چاہتے ہیں. ان کو نہیں، جینونلی امپورٹڈ حکومت یہ ہے. وہ اس لیے میں نے کہا ہے، میں نے آپ کو ڈاکٹر اسرار صاحب اور حکیم سعید صاحب کے آپ بیانات پڑھیں کہ وہ کیا ہے، اس سے پتہ چلے گا کہ اصل امپورٹڈ حکومت اور اصل سلیکٹڈ حکومت کون سی تھی. اس کا کریڈٹ اور سہرا دونوں چیزوں کا عمران نیازی صاحب کو ہی جاتا ہے، اور میں نے یہ بڑا سوچ سمجھ کے لفظ استعمال کیا. دوسری میں یہ گزارش کروں گا کہ 2018 کا جو الیکشن تھا، جنرل باجوہ صاحب اور جنرل فیض کا کوئی ہاتھ نہیں ہے اس میں. اب بھائی وہ سارا کچھ شامل تھا، لیکن اس کے لیے بیرونی وسائل بھی استعمال ہوئے، اندرونی سازشیں بھی استعمال ہوئی نا. اصل تو یہ تھا، اصل بیان تو یہ قصہ تو اس وقت شروع ہوتا ہے. آپ پر لگاتے ہیں وہی الزامات اٹھا کر ان پر لگا لیتے ہیں. نہ کریں، مجھے بریک لینا ہے یاور بھائی، میں بریک کے بعد آؤں گی. نہیں دیکھیں ایک منٹ یاور صاحب میری بات مکمل ہونے میری گزارش سن. یاور بھائی ایک منٹ میری بات مکمل کریں. دیکھیں بات یہ ہے، یہ وہ ہے. ابھی یاور صاحب کہہ رہے تھے معاشی طور پر. دیکھیں مطلب ہے کہ ان لوگوں کو کوئی خدا کا خوف نہیں ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہنستے بستے پاکستان کا بیڑا اپنی کرپشن کی وجہ سے غرق کیا. جب نواز شریف صاحب کی حکومت ختم ہوئی تھی 40 روپے کلو پر چینی تھی، آٹا سستا تھا، دوائیاں سستی تھیں، ڈالر نیچے تھا، اور ڈار بھی اس وقت ادھر ہی ہوتا تھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت بجلی کے ریٹس کم تھے، جو جی ڈی پی گروتھ ریٹ تھا 6% پر تھا. عمران احمد نیازی صاحب خود جاتے ہوئے کہہ کر گئے کہ میں مائنز بچھا کے جا رہا ہوں. یہ الفاظ کس نے استعمال کیے؟ میں نے یا بینش نے یا انہوں نے تو نہیں استعمال کیے، عمران خان خود مان کے گیا ہے. پھر جس طرح سے اگر یہ مائنز والی بات عمران خان نے نہیں کی تو روزے کے ساتھ یہ بتا دیں، میں اگلی دفعہ ان کو ابھی یاور بخاری بھائی کو ابھی ان کا ویڈیو کلپ بھیج دیتا ہے. دوسری وہ ان کو شیشہ، جب میں یہ شیشہ ان کو دکھاؤں گا کہ اگر یہ کرونا کے فنڈ میں کرپشن نہ کرتے، اگر یہ سونامی ٹریز میں کرپشن نہ کرتے تو یہ مائنز ان کو بچھا کر نہ جانی پڑتی. اور جس طرح سے ان کے وزیر خزانہ نے اپنے صوبائی وزراء خزانہ کو وہ جو آڈیو پکڑی گئی تھی کس قسم کی ہدایات دے رہے تھے. یہ ملک دشمنوں کا ٹولہ ہے جو پاکستان کا بیڑا غرق کر کے گئے ہیں. ہاں یہ بات حقیقت ہے کہ اس مہنگائی کی وجہ سے ریئیکشنز ہمیں فیس کرنا پڑ رہا ہے، ہمیں اس کی سیاسی قیمت چکانی پڑ رہی ہے. لیکن ہم چکائیں گے. ان کو دوبارہ آر ٹی ایس یا ای وی ایم مشینوں کے ذریعے ووٹ نہیں چرانے دیں گے. وہ اپنی پرفارمنس کا موازنہ عمران خان سرکار سے نہیں کرتی، بلکہ وہ نواز شریف صاحب کے جو دور حکومت ہے اس کا موازنہ عمران خان صاحب سے کرتی ہے. تو بھئی ہاتھ جوڑ کے پھر میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ نواز شریف صاحب کو واپس لے آئیں. سعودیہ تک تو وہ پہنچ ہی گئے ہیں، وہاں سے آگے ان سے کہیں کہ پاکستان آ جائے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے، ڈسکشن کو جاری رکھیں گے. بریک کے بعد آپ لوگ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بہت بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. آپ دیکھ رہے ہیں سیدھی بات بینر سلیم کے ساتھ. مجھے جوائن کیا ہوا ہے جی سید یاور بخاری نے پاکستان تحریک انصاف سے. مجھے جوائن کر رہے ہیں ویری آنریبل جی علی گوہر بلوچ صاحب PMLN سے. یاور بخاری صاحب آپ کافی دیر سے کچھ رسپونڈ کرنا چاہتے ہیں، رسپونڈ کریں. اس چیز سے سٹارٹ کیجئے گا کہ بے شک یہ جو بھی آج ملک کے حالات ہیں اس کی جو بیس ہے، جو اس کی نیو ہے، وہ تو آپ ہی لوگوں نے بچھائی نا. عمران خان جانے سے پہلے جو ہے پیٹرول کی پرائسز کم کر گئے تھے، حالانکہ وہ IMF کے معاہدے کے تحت یہ نہیں کر سکتے تھے. سٹارٹ کیجئے. بینش میں ایک تو بات ان کو یہ کہتا ہوں کہ یہ جو معاہدہ یہ کہتے ہیں سو کالڈ شرائط تھی، یہ عوام کے سامنے لے کے آئیں، ایک بات. اور دوسری بات IMF کا جو مین مقصد ہوتا ہے کہ آپ کے اخراجات آپ کی آمدن سے کم ہونے چاہیے، آپ کے پاس کچھ نہ کچھ پیسہ بچا ہونا چاہیے. ہم لوگوں نے جب دی تھی ہم لوگوں نے بہت واضح کیا تھا کہ سبسڈی کا پیسہ IMF سے نہیں آ رہا تھا، یہ ہمارے اپنے ذرائع سے آ رہے تھے کہ ہم لوگ اپنے جو اینوئل ڈیولپمنٹ پروگرامز ہیں ان کو ہم آہستہ کریں گے تاکہ کم پیسہ دینا پڑے، اور جو پیسہ بچے گا وہ ہم
اس سبسڈی کی طرف دیں گے. جو ہمارے پاس پنجاب میں اور جو ہمارے پاس کے پی میں سرپلس تھا وہ ہم ادھر استعمال کر رہے تھے, کیونکہ یہ وہ وقت تھا کہ دنیا میں کورونا کے جو اثرات تھے اور جو یہ ہمارا جو ایک سائیکل لوجسٹکس کا خراب ہوا تھا, اس کے اندر بے پناہ مہنگائی ہوئی تھی, دنیا میں کہیں بھی پتہ کر لیں. اس ٹائم پہ یہ لوگ مذاق اڑاتے تھے. امریکہ میں حالت یہ ہے کہ جو کرایہ دار جس کے گھر میں رکا ہوا تھا کہ اس مالک مکان کو اجازت نہیں تھی کہ اس کو نکالے کہ اگر وہ کرایہ نہ دے سکے, اور امریکی حکومت نے آج تک ان کو کرایہ نہیں دیے. یہ امریکہ میں ایسے ہوا ہے. پاکستان میں آپ دیکھیں کہ دنیا کہتی ہے کہ سب سے بہترین طریقے سے کورونا کے ساتھ فائٹ کرنا یہ عمران خان کی حکومت نے کیا. اس کے باوجود ہم نے اس کے اگلے سال 5.75% گروتھ دی, پھر اس کے اگلے سال ہم نے 6% گروتھ دی. ہم لوگوں نے ایکسپورٹ, یہ گروتھ تو آپ کے پاس آ گئی, لیکن یہ گروتھ آئی کیسے کہ آپ کے پاس پاکستان کی تاریخ میں اس سے زیادہ ایکسپورٹس نہیں ہوئے تھے. $30 ارب کے صرف 10 مہینے میں. آپ کے پاس اس سے زیادہ بیرون ملک پاکستانیوں نے پیسہ واپس نہیں بھیجا تھا, $32 ارب. تو یہ جتنی یہ لوگ باتیں کریں, ہمارے پاس پہلی دفعہ ٹیکسٹائل سیکٹر نے 300% اپنی کیپیسٹی میں اضافہ کیا تھا. آپ کا یہ جو ٹریڈ ڈیفیسٹ تھا, اس کے اندر زیادہ تر ٹیکسٹائل کی امپورٹ تھی, مشینری کی امپورٹ تھی. ان لوگوں کا پرابلم کیا ہے کہ یہ لوگ صرف یہ روتے ان باتوں کے اوپر ہیں جب ساگدار کے بارے میں مشہور ہے. اوکے یاور بھائی پلیز الاؤ می. یہ لوگ آپ کا پرابلم کبھی بھی نہیں ہے, یہ تو میں آپ سے اتفاق کرتی ہوں. پی ڈی ایم رتی بھر فرق یا ڈینٹ نہیں ڈال پائی ہے پی ٹی آئی پہ یا عمران خان پہ. آئی کمپلیٹلی اسٹینڈ بائی وٹ ایور آئی ایم سیئنگ. لیکن سر چاہے فارن فنڈنگ ہو چاہے توشہ خانہ ہو, اب یہ جو غیر شرعی نکاح کی کہانی نکل آئی ہے, یہ چیزیں آپ پر اثر ڈال رہی ہیں. چاہے پولیٹیکلی نہ ڈالے لیکن مورلی ایک بہت بڑا سوال ہے. آپ کے تو اپنا وہ کیا کہتے ہیں گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے, آپ کے تو وہ مفتی صاحب جو کہ کور کمیٹی کا ممبر تھے, جن کو کور کمیٹی کے اندر عمران خان صاحب نے ڈالا ہوا تھا, وہ جگہ جگہ جا کر کے سب کو بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے نکاح پہلے غلط ہو گیا اور پھر دوبارہ جو ہے اس نکاح کو کروایا گیا. اس کے اوپر ذرا پلیز اپنا ٹیک دیجیے. یہ چیزیں افیکٹ کرتی ہیں سیاست کو. اس بات کے بارے میں مجھے نہیں پتا. اگر مفتی صاحب نے ایک بات کی اور انہوں نے ہی غلط کی, پھر انہوں نے ہی صحیح کی, ناؤ ٹیل می اس کے اندر پرابلم کیا ہے؟ پھر ایک چیز اگر غلط ہوئی ہے اس کو صحیح کر دیا مفتی صاحب کے بقول, اگر وہی صحیح اس سے کی ہے تو بات ہی ختم ہو گئی. پھر تو بات ختم, اس کے اندر تو بحث نہیں ہوتی ہے. میں آپ کو ایک سوال میں آپ سے کرتا ہوں, مریم نے 2018 میں اپنے 2 بچے کیوں ڈکلیئر کیے تھے, 2023 میں 3 بچے کیوں ڈکلیئر کی؟ یہ لوگ آج یوٹیوب کے اوپر باتیں کر رہے ہیں, یوٹیوب کے اوپر. ہم کیا بولیں اس کے اوپر؟ ہم بحث میں کروں کہ مریم کی تیسری بچی کون ہے, کس کی ہے, کس کی نہیں ہے؟ یہ باتیں میں کروں جو یوٹیوب کے اوپر ہو رہی ہے؟ یہ باتیں میں بھی کر سکتا ہوں. مفتی سعید صاحب ہم عدالت میں گئے کر سکتے ہیں لیکن نہیں کرنی چاہیے. عدالت میں گئے ہیں, ان کے بیان آ رہے ہیں, ان کے انٹرویوز چل رہے ہیں, نہیں کرنی چاہیے. آئی نو اٹس کمپلیٹلی پرسنل, لیکن اب یہ باتیں ہو رہی ہیں تو میں نے اس لیے کہا سوال تو کرنا پڑے گا. میں گزارش کروں, مریم کی تیسری بچی کا ڈی این اے ٹیسٹ کروا لیں. دیکھیں یہ باتیں غلط ہیں, نہیں ہونی چاہیے. ہماری قوم کی بچی, اگر میں کہتا ہوں کسی سے غلطی بھی ہوئی ہے, کچھ ہوئے, اللہ خیر کرے گا, آگے چلے. آپ سیاست پہ رہیں. آپ یہ دیکھیں کہ مریم کا نواز شریف کی بیٹی ہونا یا پی ایم ایل کی لیڈر ہونا عام بندے کے مسائل کو کیسے حل کرے گا؟ کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا ہے؟ یہ کنسنٹریٹ کرے. عمران خان صاحب نے 10 شادیاں کی ہیں. سنیں, عمران خان نے 10 شادیاں کی ہیں. شہباز شریف کسی بیوروکریٹ کی بیوی کو نہیں چھوڑا. اس سے معاشی مسائل حل ہوں گے؟ نہیں ہوں گے. ہم نے معاشی مسائل حل کرنے وہ نکالے. ہم لوگ ابھی علی گور صاحب نے بات کی تھی, علی گور صاحب نے ایک بات کی تھی. سر میں کسی کے بھی پرسنل افیئرز کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتی ہوں. مجھے بس اپنا مجھے میرے پاس وقت کم ہے. بس میں ایک فائنل کامنٹ علی گور صاحب آپ سے لینا چاہتی ہوں کہ کیا آپ اس چیز کو کنڈیم کریں گے کہ جو پرسنل میٹرز ہیں, جو فیملی میٹرز ہیں, ان کے اوپر سیاست نہیں ہونی چاہیے اور یہ ایسے سامنے نہیں آنا چاہیے؟ وڈ یو لائک ٹو کنڈیم دس؟ دیکھیں یاور بخاری صاحب نے تو گالیاں دینا شروع کر دی ہیں, حالانکہ آپ نے بات اور پوچھی تھی. بات یہ ہو رہی تھی کوئی آپ نے وہ جو ایک عائلہ ملک والی آڈیو ہوئی تھی, ہم نے اس پر تو بات نہیں کی. ہم نے تو نکاح پر بات کی ہے جو مفتی صاحب نے کی ہے, اور اس میں عمران خان صاحب نے ایک جرم کیا ہے. جرم یہ انہوں نے کیا ہے کہ انہوں نے وہ مطلب ہے کہ نکاح اپنا عدت کے دوران, اس خاتون کو بھی پتا تھا میری عدت پوری نہیں ہوئی, عمران نیازی صاحب کو بھی پتا تھا, انہوں نے ایک جرم کیا ہے جو اسلامی طور پر بھی جرم ہے, قانونی طور پر بھی جرم ہے. اب اس جرم میں ان دونوں کو سزا ہونی چاہیے اس مفتی صاحب کے بیان کے اوپر. جو بھی ہمارا قانون یا جو بھی ہمارا دین کہتا ہے, ہم یہ نہیں کہتا کہ اس سے ہٹ کے کہیں.
جو مریم صاحبہ کے بارے میں بےہودہ گفتگو میرا بھائی فرما رہا تھا، بالکل عدالت میں جائیں، یہ عام ہے میرے بھائی، یہ یوٹیوب پہ تو ہم ہے، فوراً پر عام جواب ہے، دینے کے لیے چاہ رہے ہیں۔ عام ہے۔ وہ میں یوٹیوب کو اٹھائے نا تو عدالت میں لے کے چلے جائیں، یہ عمران خان صاحب کے تو مفتی صاحب عدالت میں میں چلے تو گئے کہہ رہا نا، ہوں نا، یہ باتیں تو وہ عوام میں ادھر ہے جا میرے کر بھائی، بیان دے کہ میں کہہ مجھے رہا ہوں یہ یہ باتیں بتائیں نہیں ہونی کہ چاہیے، جس یہ باتیں بندے کسی نے صورت میں نہیں ہونی عوام میں چاہیے، تو بہت ساری باتیں یہ ہیں، غلط ہیں۔ مجھے آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ یہ کو بات الیکشن کے لیے یہ پیسہ غلط دیں گے دیکھے کہ نا، نہیں دیں گے؟ جو آپ بتائیں عائلہ الیکشن کے لیے ملک پیسہ والی دیں گے کہ نہیں آڈیو دیں گے؟ ہے، بہت بہت آپ لوگ شکریہ سر عائلہ جوائن کرنے کے لیے، بہت بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے۔ ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو پاکستان پیپلز پارٹی سے نیئر بخاری صاحب ہمارے ساتھ بنے رہیں گے۔ دیکھتے رہیے سیدھی بات بینر سلیم کے ساتھ۔ السلام علیکم جی، بریک کے بعد آپ لوگ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں سیدھی بات بینر سلیم کے ساتھ، اور اس وقت سیدھی بات زون میں مجھے جوائن کیا ہوا ہے ویری آنریبل نیئر بخاری صاحب نے، سیکریٹری جنرل ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے۔ نیئر صاحب تھینک یو ویری مچ ٹائم نکالنے کے لیے، اٹس آلویز ونڈرفل ٹو ٹاک ٹو یو۔ کلیئرٹی بھی بہت زیادہ ملتی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر کیا چل رہا ہے اس حوالے سے بھی ہمیں ذرا پتہ چل جاتا ہے۔ سپریم کورٹ کے حکم کی عدولی ہوئی ہے، اور یہ ایک کلیئر کٹ سب کو نظر آ رہا ہے کہ جو بھی سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا، پی ڈی ایم کی حکومت، جس کا ظاہر سی بات ہے آپ کی حکومت کا ٹھیک ٹھاک شیئر ہے، وہ اس فیصلے کو نہیں مان رہے۔ 11 اپریل تک میکسیمم، 10 اپریل پھر 11 اپریل کو فنڈز جاری ہونے تھے، وہ فنڈز نہیں جاری ہوئے، الیکشن کمیشن نے شکایت لگائی، اور اب 14 اپریل کو تمام فریقین کو جو ہے وہ بلایا گیا ہے چیف جسٹس آف پاکستان کے چیمبر میں۔ آپ لوگ تو سب سے پہلے وکٹم رہے ہیں توہین عدالت کے، اور اب یہ دوسری دفعہ ایسا ہونے والا ہے کہ سپریم کورٹ کی اس لیول کے اوپر حکم کو نہیں مانا جائے گا۔ ریپرکشن بہت سیریس ہو سکتے ہیں سر، کیا آپ تیار ہیں سب کے لیے؟ شکریہ۔ گزارش یہ ہے کہ جس ججمنٹ کی بنیاد پہ بلایا گیا گورنمنٹ کو، الیکشن کمیشن کو، سیکرٹری فائنانس کو اور سیکرٹری ڈیفنس اور انٹیریئر کو، تو آبویسلی اس پہ انہوں نے ایک ٹائم فریم دیا، لیکن جو بنیادی ججمنٹ تھی وہ کنٹروورشل بن گئی اور ایک کنفیوژن کریٹ ہو گیا۔ جب اطہر مین اللہ صاحب کی جو نوٹ آ گیا، ڈسینٹنگ نوٹ سمجھے اسے، یا اسے کہیں میجورٹی کا ڈیسیژن آ گیا، جو وہ کہتے ہیں کہ جی 4-3 ڈیسیژن ہے، ویئر جو چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں کہ جو ججمنٹ تھی اس میں کہتے ہیں جی یہ 3-2 ججمنٹ ہے۔ تو اسی لیے پولیٹیکل لیڈرشپ یہ چاہتی تھی کہ ایک لارجر بینچ بن جائے اور قوم اس کنفیوژن سے باہر نکلے کہ یہ 4-3 ڈیسیژن ہے، یہ 3-2 ڈیسیژن ہے، کیونکہ آنریبل ججز جو ہیں ان میں ڈویژن نظر آ رہی ہے، اور ڈویژن نظر کیا آ رہی ہے، ڈویژن اسٹیبلشڈ ہے کہ انہوں نے اپنے پوائنٹ آف ویو دیا ہوا ہے، 3 کا 1 ہے اور 4 کا 1 ہے۔ تو اس لیے یہ اس کنفیوژن سے نکلنے کے لیے ہم سمجھتے تھے کہ لارجر بینچ سپریم کورٹ فل کورٹ کانسٹیٹیوٹ ہو جائے اور اس پہ ایک ڈیسیژن آ جائے، پھر تاکہ کسی کو کنفیوژن نہ رہے، کلیئرٹی ہو جائے ڈیسیژن کی۔ باقی انہوں نے 14 تاریخ کو بلایا تو گورنمنٹ کو تو نہیں بلایا، سچ سیکرٹریز کو بلایا اور اسٹیٹ بینک کے گورنر کو بنایا، لیٹ سی وہ کیا رسپونڈ کرتے ہیں۔ گورنمنٹ نے اس ججمنٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے کیبنٹ نے معاملہ ریفر کر دیا پارلیمنٹ کو۔ پارلیمنٹ کو ہم ساورن بھی سمجھتے ہیں اور ہم سمورین بھی سمجھتے ہیں، میں بطور ایز اے پولیٹیکل ورکر، کیونکہ جتنی بھی لیجسلیشن ہے اس کی بنیاد پارلیمنٹ سے ہوتی ہے۔ آئین بنانا تو پارلیمنٹ کا کام، آئین میں امینڈمنٹ کرنا پارلیمنٹ کا کام، اور جو فیڈرل بجٹ ہے اس کی اپروول دینا بھی گورنمنٹ کا پارلیمنٹ کا کام ہے۔ یہ ہر سال جو انکمز اور ایکسپینسز کا جو میزانیہ جمع ہوتا ہے اور جون میں اپروو ہوتا ہے تو یہ پارلیمنٹ کرتی ہے نا۔ ایون سپریم کورٹ کے ججز بھی اور ایون پارلیمنٹ کے ممبرز بھی اور باقی ادارے بھی جو تنخواہیں لیتے ہیں، جو مراد دیتے ہیں، ان کی اپروول پارلیمنٹ دیتی ہے۔ سر میں تو زیادہ بخاری صاحب، پارلیمنٹ میں بھی نیشنل اسمبلی کا ڈومین ہے۔ ٹھیک ہے بخاری صاحب، میں تو زیادہ کچھ نہیں کہتی، فرمائیں۔ صرف میں آپ کو یہ بتا دیتی ہوں کہ جو اختیارات کم کرنے کا جو بل تھا جو آپ نے پارلیمنٹ سے پاس کرایا تھا وہ چیلنج ہو گیا، اور سپریم کورٹ نے اس کے اوپر 8 رکنی بینچ بنایا ہے۔ خبر آپ کے لیے یہ بڑی ہے، اور جہاں سے میں دیکھ رہی ہوں تھنگز آر ناٹ گوئنگ ٹو گو اسموتھ فار دا پارلیمنٹ یا فار دا گورنمنٹ، کیونکہ جو 8 رکنی بینچ ہے نا وہ سارے کے سارے وہی ججز ہیں جن کے اوپر آپ کو عدم اعتماد ہے یا جن کے اوپر آپ لوگوں کو ریزرویشن ہے۔ اس سے زیادہ میں کچھ بات نہیں کرتی۔ آپ کہیے، اور کل اس کی سماعت ہے۔
بالکل درست فرما رہی ہیں کہ یہ بہت ساری آبزرویشنز جو ہیں پارلیمنٹ کی طرف سے آ رہی ہیں، حکومت کی طرف سے آ رہی ہیں کہ انصاف وہ جو نہ ہو بلکہ ہوتا ہوا نظر بھی آئے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ ایک ایسا ادارہ جو ملک میں ایک عام محنت کش سے لے کے ایک وزیر، ایک جج، کسی تک بھی وہ ان کو انصاف فراہم کرنا ہے، لیکن انصاف وہ فراہم کرتے ہیں جو فریم ورک آف دا کانسٹیٹیوشن ہے اور جو قانون نافذ العمل ہوتا ہے، اور بینچ انہوں نے بنا دیا، لیٹ سی اس پہ گورنمنٹ کیا رسپونڈ کرتی ہے، لیکن میں پھر کہوں گا سر فیصلہ 8 صفر سے آ سکتا ہے؟ بیبی یہ ہائپوتھیٹیکل کوشچن ہے، لیٹ دی ڈیسیژن کم، لیٹس ناٹ ٹاک اباؤٹ تھنگس وچ آر گوئنگ ٹو کم ان فیوچر، تو جب وہ آئیں گی تو ویل رسپونڈ ٹو اٹ نا۔ آپ تو ہائپوتھیٹیکل کوشچن کرتے اگر یہ ہو گیا تو بھائی لیٹ سی، ابھی انہوں نے نوٹس کیا، گورنمنٹ جائے گی، گورنمنٹ اپنا رسپانس دے گی، آیا وہ اس بینچ پہ اعتماد کا اظہار کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے، یا اپنا پوائنٹ آف ویو کیا لے کے آئے گی، تو لیٹس ویٹ ٹل دیٹ ٹائم۔ لیکن بخاری صاحب اصل میں ایشو یہ ہے کہ چیزیں بڑی ہائپوتھیٹیکلی چل رہی ہیں نا، جیسے ہائپوتھیٹیکلی اسپیکنگ بلاول بھٹو صاحب نے بھی ہائپوتھیٹیکلی یہ کلیم کیا تھا کہ جو پورا سیٹ اپ ہے عمران خان صاحب کے ساتھ کچھ ججز کو ایلیویٹ کرنے کا، ایکسٹینڈ کرنے کا، وہ 10 سال کا پلان تھا۔ اب یہ بھی تو ایک ہائپوتھیٹیکلی بات ہے، لیکن اب جیسے یہ بھی چیز ہائپوتھیٹیکلی ہے کہ اگر چیزیں جی 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 بولنے No, this is not hypothetical, this is facts which you are narrating، جو بلاول بھٹو صاحب کا آپ کریے اگر یہ ہوگا تو، بلاول صاحب نے یہ تو نہیں کرا اگر ان کا یہ پلان تھا، بلاول صاحب نے کہا this was their plan, so this is not hypothetical، so there is a difference between your question۔ انہوں نے کہا تھا کہ اگر عمران خان صاحب رہ جاتے تو ججز کو ایکسٹینشن دے کر کے رہنے کا پلان 10 سال کا تھا، اگر عمران خان صاحب رہ جاتے۔ سر ایگزمپشن نہیں تھی نا، اس میں کوئی ثبوت تو نہیں ہے نا، ثبوت نہیں ہے نا۔ نو انہوں نے بہت سیدھا کہا کہ ہم نے اس کو ریموو کیا، انہوں نے اس بات اگر اس پہ لگایا کہ یہ اس کا پلان تھا اور ہم نے اس کو ریموو کر دیا، تو اٹس اے ڈفرنٹ بٹوین یور کوسچن اور جو بلاول صاحب نے کہا۔ ناؤ موو فارورڈ۔ اوکے، اچھا کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو توہین عدالت سے بچنے کے لیے جو پارلیمنٹ کی قرارداد ہے وہ کافی ہے، یا جو کوئی بھی پارلیمنٹ کی قرارداد ہوتی ہے وہ کسی بھی سپریم کورٹ کے فیصلے کو معطل، نل اینڈ وائڈ کر سکتی ہے، یا وہ صحیح جواب ہوتا ہے؟ اب یہ دیکھنا پڑے گا، جو قرارداد ہے اوبویسلی قرارداد کی ایک اپنی حیثیت ہے، اور یہ ججمنٹ، پھر میں کہتا ہوں کہ ججمنٹ ابھی تک وہ کنفیوژن اس کے بارے میں، دیر از اے ڈویژن آن دیٹ، پبلک میں بھی، وکلا میں بھی، بار ایسوسیشنز میں بھی، ججز میں بھی، اور جب تک یہ طے نہیں ہوتا تو تب تک کنٹیمپٹ کے معاملے میں آپ کیا کریں گے؟ یو گاٹ مائی پوائنٹ؟ ایک ورڈکٹ جو ہے وہ اس وقت کنٹروورشل ہو گئی ہے، ججز میں اس کی کنٹروورسی ہے، بارز میں کنٹروورسی ہے، وکلا میں کنٹروورسی ہے، پولیٹیکل پارٹیز میں کنٹروورسی ہے، اس کنٹروورسی کو کون ریزالو کرے گا؟ وہ لارجر بینچ، یہ سپریم کورٹ کا فل کورٹ، یا پارلیمنٹ اس کو ریزالو کرے گی؟ نہیں بخاری صاحب، یہ اختلاف رائے ہے نا سپریم کورٹ میں، بالکل ویسے جیسے پیپلز پارٹی میں تھا یا پیپلز پارٹی میں ہے۔ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب اس کی ایگزامپل ہے، اختلاف رائے ہوا، ہی لیفٹ پاکستان پیپلز پارٹی۔ اس کے علاوہ ابھی لطیف کھوسہ صاحب کی ریسنٹ ایگزامپل ہے کہ ظاہری سی بات ہے وہ ایک الگ پوائنٹ آف ویو رکھ رہے تھے اس پوری سپریم کورٹ کی ہینڈلنگ کے حوالے سے، اور ظاہری سی بات ہے ابھی پاکستان پیپلز پارٹی نے ان سے عہدہ لے لیا ان کا، لائرز ونگ کا۔ تو یہ اختلاف رائے ہے، یہ تو ہر جگہ ہوتا ہے، بٹ ایشو یہ ہے کہ لگ یہ رہا ہے کہ حکومت آگے بڑھ نہیں رہی ہے اور سپریم کورٹ آگے بڑھ رہی ہے۔ جی دیکھیں، یہ پھر آپ میں مسکنسیپشن ہے آپ کو، سپریم کورٹ کی ایک ججمنٹ ہے، ججمنٹ میں اختلاف رائے ہونا اور بات، اور ایکچوئل ججمنٹ کون سی ہے؟ سپریم کورٹ کے یا جوڈیشری کے جتنے بھی فیصلے ہوتے ہیں وہ جو میجورٹی ڈیسیژن ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ آپ سپریم کورٹ کو پولیٹیکل پارٹیز کے انٹرنل مینجمنٹ کو کیسے مکس اپ کر سکتی ہیں یا ان کو کیسے آمنے سامنے رکھ سکتی ہیں؟ سپریم کورٹ ادارہ ایسا جہاں پہ لوگوں کو انصاف ملتا ہے، وہاں پہ سنگل بینچ بھی ہوتا ہے، ڈی بی بھی ہوتا ہے، فل بینچ بھی ہوتا ہے، اور پھر جب فل بینچ ہو، اگر 5 کا بینچ ہو تو پھر میجورٹی ڈیسیژن پریویل کرتا ہے، اگر 7 کا بینچ ہو تو میجورٹی
تو ڈفرینس آف اوپینین ہونا تو میں یہ نہیں کہتا نہیں ہوتا، لیکن ججمنٹ کون سی پریویل کرے گی؟ Well, it seems like a tough fight, sir. ہوگی. All right, thank you. Thank you for your time, نعیب بخاری صاحب, and all the very best. It seems like a tough fight. آج کے لیے اتنا ہی. تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ. پہلے حصے کے اندر ہمیں پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این نے جوائن کیا تھا، اور اس کے علاوہ ہمیں پاکستان تحریک انصاف نے بھی جوائن کیا. تینوں مہمانوں کا شکریہ. آپ سے انشاءاللہ تعالیٰ کل ملاقات کریں گے.